अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और उनकी लिखी हुई तंज़ो मज़ा यादिश बखैरिया। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए, आप अपने सवालों के जवाब अच्छी तरह दे पाएँ। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हमारे दौर के मशहूर तंज़ो मज़ाह निगार हैं। वो अल्फाज के अनोखे और दिलचस्प इस्तेमाल से मज़ाह पैदा करने के फ़न में बड़ी महारत रखते हैं। बात में बात पैदा करने के अलावा वो इशार और मिसरों के बरमहल और बरजस्ता इस्तेमाल से हंसने हंसाने का सलीक़ा इन्हें खूब आता है। वो बात से बात पैदा करते हैं और अपने जो लाइन लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, इशार और मिसरों के बरमहल और बरजस्ता यानी कि सही वक्त पर सही मिसरा इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या होता है, कारी को हंसने और हंसाने का मौका खूब मिलता है। वो अक्सर व बेशतर संजीदा इशार और मिसरों, कहावतों, मुहावरों और ज़रबुल मिसाल में थोड़ी सी तब्दीली करके या अपनी असली सूरत में ऐसे सियाक़ व सबाक़ के साथ इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाला फड़क उठता है। वो क्या करते हैं, मुहावरे का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़रबुल मिसाल का भी इस्तेमाल करते हैं या उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं या असली सूरत में भी उसे लिखते हैं और उसे पढ़ने वाला क्या होता है, बहुत फड़क उठता है, यानी उससे थोड़ा सा अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का यही अमल उनकी इंशाइयों में शगुफ्तगी और दिल आवेज़ी पैदा करता है और ये अंदाज़ जो है उनकी इंशाइयों में क्या करता है, शगुफ्तगी यानी पढ़ने वाले के दिल में क्या होता है, थोड़ा शगुफ्ता आ जाता है, यानी खुशी होती है थोड़ा पढ़ करके उसे, और उसमें कशिश होती है पढ़ने में। इनकी तहरीरों में ऐसी अपनायत होती है कि कारी बिला तकल्लुफ़ उनके कहकहों में शरीक हो जाता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अल्फाज के मिजाजदां हैं, लहजे के उतार चढ़ाव और नज़ाकतों से खूब काम लेते हैं। चिराग तले, हाकिम बदहन, ज़रगज़िश्त, आबे गुम इनकी मशहूर किताबें हैं। ज़ैल का मज़मून उनकी किताब चिराग तले से लिया गया है। आज जो हम पढ़ेंगे इनकी मज़मून, लिखी हुई मज़मून यादिश बखैरिया, तो इसका मज़मून किससे लिया गया है, इनकी किताब जो है चिराग तले। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब लिखी हुई है चिराग तले। आज हम उसी का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है, यादिश बखैरिया। ये यादिश बखैरिया, यादिश बखैरिया मान एक दुआया कलमा है। ये क्या है, एक दुआया कलमा है, उसके मानी होता है खैर हो, जिसको हम याद कर रहे हैं उसके खैर हो। तो यादिश बखैर क्या है, असली अल्फाज है और उसमें उन्होंने यादिश बखैरिया करके लिखा है। यादिश बखैर मुझे वो शाम कभी ना भूलेगी जब आखिरकार आगा तलमीज़ुर रहमान चाकसवी से तारुफ हुआ। अब उन्होंने जो ये लिखा है, खाका किस पर लिखा है, आगा तलमीज़ुर रहमान पे लिखा है और ये किस किताब से ली गई है, चिराग तले से इसका मजमून लिया गया है। सुनते चले आए थे कि आगा अपने बचपन के साथियों के अलावा जो अब एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते थे, किसी से नहीं मिलते थे। उन्होंने, मुसन्निफ जो है हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उन्होंने सुना था कि ये जो है आगा तलमीज़ुर रहमान वो किसी से नहीं मिलते थे, अपने बचपन के साथी जो गिने चुने बचे थे अब उनसे भी मिलना उन्होंने छोड़ दिया था। किसी से नहीं मिलते और जिस सहमे सहमे अंदाज से उन्होंने मुझसे मुसाफा किया बल्कि कराया, इससे भी यही हवेदा था कि हर नया मुलाकाती से हाथ मिलाने के बाद वो अपनी उंगलियां ज़रूर गिन लेते होंगे। अब जब उन्होंने मुसाफा किया तो उससे ये जाहिर हुआ, इससे भी यही हवेदा था, यानी जाहिर हुआ कि हर नए मुलाकाती से वो जब हाथ मिलाते होंगे तो अपनी उंगलियां ज़रूर गिन लेते होंगे। दुश्मनों ने उड़ा रखी थी कि आगा जिन लोगों से मिलने के मुतमन्नी रहें, यानी जिन लोगों से मिलने की ख्वाहिश थी, उन्हें जिन लोगों से मिलने की तमन्ना रखते थे, उन तक रसाई ना हुई और जो लोग उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे उनको मुंह लगाना उन्होंने कसरे शान समझा।
اب جن سے وہ ملنا چاہتے تھے، جن سے ملنے کی تمنا رکھتے تھے، ان سے رسائی نہیں ہو ملنے کی، لیکن جو لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند تھے تو ان کو کیا کیا، ان کو منہ نہ لگایا اور ان سے ملنا کیا سمجھا، کسر شان سمجھا، یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ذات ہی کو انجمن خیال کیا۔ اپنی ذات کو انجمن یعنی ہوتا ہے محفل، یعنی اپنی ہی ذات میں گم رہتے تھے، اپنی ہی محفل میں کھوئے رہتے تھے، خیال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے ان کو خراب کر دیا۔ اب جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ہی صحبت میں خراب ہو گئے، لیکن وہ خود اپنی کم آمیزی کی توجیہ یوں کرتے تھے، یعنی اپنی کم آمیزی یعنی کم ملنے جلنے کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے فائدہ۔ اب کم آمیزی یعنی کم ملنے جلنے کی وجہ یہ کیا بتاتے تھے کہ جب پرانی دوستی کو ہم نہیں نبھا سکتے ہیں، اس کی توفیق نہیں ہے، اس کا حوصلہ نہیں ہے ہمیں ملنے کی، تو ہم نئی دوستی کیوں کریں؟ تو اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے کیا فائدہ؟ رہے پرانے دوست سو ان سے بھی نہ ملنے میں زیادہ لطف و عافیت محسوس کرتے، ان سے بھی پرانے دوست بھی چاہتے تھے کہ نہیں ملیں، اسی میں زیادہ خوش رہتے تھے اور عافیت محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیات کے کسی فارمولے کی گمراہ کن روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مل کر بچھڑنے میں جو دکھ ہوتا ہے وہ ذرا دیر مل بیٹھنے کی وقتی خوشی سے 7 گنا شدید اور دیر پا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا سوچتے تھے کہ جو ملنے میں خوشی ہے اور مل کر بچھڑنے میں کیا ہوتا ہے، اس سے 7 گنا زیادہ دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس سے ملنے سے کیا فائدہ؟ ملنے سے کہ تھوڑی سی خوشی سے زیادہ ہم کو 7 گنا اس کا غم ہو جائے گا، اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنے دکھوں میں اضافہ کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بیٹھے بٹھائے اپنے دکھ میں اضافہ نہیں کریں۔ سنا یہ ہے کہ وہ اپنے بعض دوستوں کو محض اس بنا پر محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے۔ اب سننے میں یہ بھی آیا تھا، کس نے سنا تھا؟ مشتاق احمد یوسفی نے سنا تھا کہ بعض دوستوں کو اس لیے محبوب رکھتے تھے، ان کو عزیز رکھتے تھے کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے، اور از بس کہ ان سے ملاقات کا امکان مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا تھا، لہذا ان کی یادوں کو حنوط کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے قرینے سے سجا رکھا تھا۔ اب ان سے تو ملاقات ہونے کا کوئی امید ہی نظر نہیں آتی تھی، تو اس لیے کیا کرتے تھے، ان کی یادوں کو حنوط کر کے، حنوط کہتے ہیں اس سے مطلب کیمیکل یا دوا کو جو لاش پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو، اور مصر میں ایسا ہوتا تھا کہ لاش کو نہلا دھلا کے اس میں دوا لگا کر کے اور اس کو تابوت میں رکھا جاتا تھا، اور ایسے لاش کو کیا کہتے ہیں؟ ممی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اپنی یادوں کو حنوط کر کے دل کے ممی خانے میں بڑے قرینے سے سجا رکھا تھا، یعنی بالکل محفوظ کر لیتے تھے۔ لوگوں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ میں جھجکتا ہوا آغا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب جب مصنف ملنے گئے تو بڑے ڈرے ہوئے تھے اور بہت جھجکتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا، یعنی بلکہ ہلکی روشنی، نیم تاریک یعنی ہلکا روشنی تھا، جس کے دروازے کی تنگی سے مان خیال گزرا کہ غالباً پہلے موروثی مسحری اور دوسری بھاری بھرکم چیزیں خوب ٹھسا ٹھس جما دی گئیں۔ اب ان کے دروازے کی تنگی سے ایسا خیال آیا ان کو، یہ سوچ رہے تھے کہ موروثی یعنی ان کو جو وراثت کی سامان تھی، اور مسحری دوسری بھاری بھرکم چیزیں پہلے کیا ہے، کمرے میں خوب ٹھسا دی گئی، اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی، یعنی سارا سامان ان کو رکھ کر کے اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہیں۔ میں نے کمال احتیاط سے اپنے آپ کو ایک کونے میں پارک کر کے کمرے کا جائزہ لیا، یعنی اپنے آپ کو بہت احتیاط سے کمرے میں گئے اور ایک کونے میں اپنے آپ کو پارک کر لیا، یعنی کھڑا کر لیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پر آغا کی ربع صدی پرانی تصویریں آویزاں تھیں۔ ربع صدی یعنی آدھی سے آدھی، 25 سال، لگ بھگ 25 سال کی تصویر کا تصویر آویزاں تھی، یعنی لٹکی ہوئی تھی، جس میں سے وہ سیاہ گون پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی پر مسکرا رہے تھے۔ اس کے عین مقابل، بلکہ ان کے عین سامنے، دروازے کے اوپر دادا جان کے وقتوں کی ایک کاواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی، جو 24 گھنٹے میں صرف 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی۔ اب ایک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو 24 گھنٹے میں صرف 2 وقت
صحیح وقت بتاتی تھی، یہ 15 سال سے 2:15 بجا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، 15 سال سے 2:15 بجا رہی ہے، تو دن کے 2:15 اور رات کے 2:15 یہ صحیح وقت بتا رہی تھی۔ آغا کہتے تھے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ان ماڈرن گھڑیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ اب آغا تلمیذ الدین رحمان کیا کہتے تھے کہ یہ جو گئی گزری گھڑی ہے ان ماڈرن گھڑیوں سے بھی بدرجہ بہتر ہے، یعنی بہت اچھی ہے، جو چلتی تو 24 گھنٹے ہیں مگر ایک دفعہ بھی ٹھیک وقت نہیں بتاتی، جب دیکھو 1 منٹ آگے ہوں گی یا 1 منٹ پیچھے۔ دائیں جانب ایک طاقچے میں جو فرش کے بنسبت چھت سے زیادہ نزدیک تھا ایک گراموفون رکھا تھا۔ اب دائیں جانب ایک طاقچے یعنی طاق میں جو فرش کے بنسبت چھت سے یعنی زمین سے زیادہ چھت سے وہ قریب تھا، یعنی بہت اونچا طاق تھا، ایک گراموفون رکھا تھا جس کی بالا نشینی پڑوس میں بچوں کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی، جو اتنا اوپر رکھا ہوا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ پڑوس کے بچے کی وجہ سے انہوں نے اوپر رکھا ہے۔ ٹھیک اس کے نزدیک چیڑ کا ایک لنگڑا اسٹول پڑا تھا جس پر چڑھ کر آغا چابی دیتے تھے اور 56 چھری اور بھائی چھیلا پٹیالے والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے تھے۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ 56 چھری اور بھائی چھیلا پٹیالے والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ تھے جو سنتے تھے۔ سننے میں کانوں سے زیادہ حافظے سے کام لیتے تھے۔ اس سے ذرا ہٹ کر برتنوں کی الماری تھی جس میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ اب کیا تھی؟ برتنوں کے الماری میں ان کے یہاں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ ان کے محتاط انتخاب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا جانا تھا وہ 25 سال قبل لکھا جا چکا ہے۔ وہ اتنے محتاط تھے اور ان کا انتخاب ایسا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا جانا تھا وہ 25 سال قبل ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس زمانے میں سنا تھا کہ آغا جدید شاعری سے اس حد تک بیزار ہیں کہ نئے شاعروں کو ریڈیو سیٹ پر بھی ہٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب آغا جدید شاعری جو نئی شاعری تھی اس سے بہت بیزار تھے، ان کو ہر چیز پرانی بہت پسند آتی تھی، تو ریڈیو پر بھی جب جدید شاعری سنتے تھے تو ہوٹ کرتے تھے۔ ہوٹ کہا جاتا ہے ایسے جو ناپسند بات پر آدمی کہتا ہے، انگلش لفظ ہے ہوٹ ہوٹ، تو یہ ہوٹ کر دیتے تھے ریڈیو پر بھی سن کر۔ اکثر فرماتے تھے کہ ان جوان رگوں میں روشنائی داڑ رہی ہے۔ آتش دان پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا الوداعی سپاس نامہ رکھا تھا۔ آتش دان پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا الوداعی سپاس نامہ رکھا تھا۔ سپاس نامہ اسے کہتے ہیں، وہ تحریر کو کہتے ہیں جو جلسے میں کسی شخص کے خدمات کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس کی تعریف کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو ان کے ماتحتوں نے 15 سال قبل پرانی دلی سے نئی دلی تبادلہ ہونے پر پیش کیا تھا۔ اس تقریب میں یادگار کے طور پر آغا نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی کھنچوایا۔ اب اس تقریب جو ہوئی تھی تو جہاں سب لوگ جمع تھے تو اس میں اپنے ماتحتوں یعنی جو ان کے جاننے والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے گروپ فوٹو بھی کھنچوایا، جس میں آغا کے علاوہ ہر شخص نہایت مطمئن و مسرور نظر آتا۔ سب لوگ اطمینان سے تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ پائتی ٹنگا تھا تاکہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت آغا 3 درویش صورت بزرگوں کے حلقے میں مہابلی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں نہایت وارفتگی سے بیان کر رہے تھے، گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ آغا جو تھے کہا تھے درویش 3 درویش صورت بزرگوں کے حلقے میں، یعنی 3 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور مہابلی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں اتنے آسانی سے اور اتنے آسان زبان میں سب کو سنا رہے تھے، ایسا لگ رہا کہ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ابوالفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسی ہچکی بندھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اس واردات کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے، اور جب اکبر کی کہانی سناتے سناتے ابوالفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسے رونے لگے، ایسی ہچکی بندھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس واردات کی اطلاع انہیں ابھی ملی ہے۔ اس حرکت پر
وہ شیخوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پہلا درویش بول اٹھا۔ اب اس حرکت پہ کیا کرتے تھے؟ شیخوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے تو کیا پہلا درویش کیا بول اٹھا؟ اما چھوڑو بھی، بھلا بھی، بھلا وہ بھی کوئی زمانہ تھا جب لوگ 4 گھنٹے فی میل کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور روسا تک جمعہ کے جمعہ نہاتے تھے۔ اس کا منہ آغا نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ حضرت، اس سنہری زمانے میں ایسی سڑی گرمی کہاں پڑتی تھی۔ اب ایک جب جو لوگ کہانی سننے تھے انہوں نے کہا کہ ارے چھوڑو یار، اب اس زمانے میں بھی 4 گھنٹے کی فی میل کے رفتار سے لوگ سفر کرتے تھے اور جمعہ کے جمعہ لوگ نہاتے تھے۔ تو آغا نے کیا کہہ کر منہ بند کر دیا کہ حضرات، اس سنہری زمانے میں ایسی سڑی گرمی کہاں پڑتی تھی۔ یہ نوک جھونک چل رہی تھی کہ پہلا درویش پھر گمبھیر لہجے میں بولا، قاعدہ ہے کہ کوئی دور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ آج آپ اکبر اعظم کے دور کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اکبر کے عہد میں پیدا ہوتے تو علاء الدین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے۔ اپنے عہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے۔ اور جو ان میں سے سننے والے لوگ، انہوں نے کیا کہا کہ ابھی تو آپ اکبر اعظم کے دور کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن جب آپ اکبر اعظم کے دور میں ہوتے تو آپ کسے یاد کر کے روتے؟ علاء الدین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے روتے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے عہد سے غیر مطمئن ہو جانا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے، یعنی یہ ترقی کی نشانی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا، اور سچ بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومتیں ہوتی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ابھی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اور وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ بالکل مطمئن نہیں ہوتے۔ چگی داڑھی والے درویش نے کہا، میں نے پہلے درویش کو سہارا دیا، آپ بجا فرماتے ہیں۔ اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے 100% مطمئن ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ گھرانہ روبہ زوال ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے میں شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ کوئی بچہ اگر اپنے باپ سے ملائے، یہ گھرانہ روبہ زوال ہے، یعنی بڑھ رہا ہے۔ برخلاف اس کے خلاف کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے میں شرمانے لگے تو اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ اس بات کی خاندان کے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر اس کو کیا کیجیے کہ آج کل کے نوجوان مطلب کی خاطر باپ کو بھی باپ ہی مان لیتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ آغا نے کہا۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ آغا پہلی ملاقات میں مجھ سے بے تکلف ہو گئے، اتنے کہ دوسری صحبت میں انہوں نے مجھے نہ صرف اپنا پہلوانٹی کا شعر بڑے لحن سے سنایا، بڑے لحن سے یعنی سر کے ساتھ سنایا، بلکہ مجھ سے اپنے وہ اداریے بھی پڑھوا کر سنے جو 17-18 سال پہلے انہوں نے اپنے ماہنامہ سر ود رفتہ میں پرانی نسل کے بارے میں مندرجہ ذیل نوٹ کے ساتھ شائع کیے تھے۔ قارئین کا ایڈیٹر کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ یہ ربط و ضبط دن بدن بڑھتا گیا۔ یہ ربط و ضبط یعنی بالکل عین اسی، یہ ربط و ضبط دن بدن بڑھتا گیا، یعنی یہ میل ملاپ جو ہے، میل جول دن بدن بڑھتا گیا۔ میں اس تقرب خاص پر نازا تھا، یعنی یہ خاص نزدیکی پر میں بہت نازا ہو رہا تھا، مجھے ناز تھی اس پر۔ وہ کہ حاسدوں کو اور خود مجھے بھی اپنی سیرت میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جو آغا کی پسندیدگی کا باعث ہو۔ آخر ایک روز انہوں نے خود یہ عقدہ حل کر دیا۔ فرمایا، تمہاری صورت عین مین ہمارے ایک ماموں سے ملتی ہے۔ عین مین یعنی ہو بہو، جو میٹرک کا نتیجہ نکلتے ہی ایسے روپوش ہوئے کہ آج تک مفقود الخبر ہیں، یعنی لاپتہ ہیں۔ مفقود الخبر ہے یعنی آج تک لاپتہ ہیں، نہیں ملے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انگریزوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔ اس کا یہ وتیرہ ہے، یعنی اس کا طریقہ ہے کہ وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بعض محتاط حضرات کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنا روا نہیں سمجھتے۔ کلمہ خیر کہنا یعنی اچھی بات کہنا، اس کے لیے اچھی دعا کرنا خیر نہیں سمجھتے، تا وقت کے ممدوح کا چہلم نہ ہو جائے، یعنی ممدوح یعنی مرنے والے کے
چہلم جب تک نہ ہو جائے، 40 دن نہ ہو جائے۔ آغا کو بھی ماضی بعید سے خواہ اپنا ہو یا پرایا والہانہ وابستگی تھی، یعنی ماضی بعید یعنی گزرے ہوئے لوگوں سے اور چیزوں سے بہت انہیں والہانہ محبت تھی، جڑاؤ تھا، جس کا ایک ثبوت ان کی 1927 ماڈل کی فورڈ کار تھی۔ اب ان کے پاس 1927 ماڈل کی ایک فورڈ کار تھی جو انہوں نے 1955 میں ایک ضعیف العمر پارسی سے تقریباً مفت لی تھی، جو انہوں نے کب لی تھی؟ 1955 میں ایک ضعیف العمر پارسی، ایک بوڑھے آدمی سے جو پارسی تھا اس سے مفت لی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ چلتی بھی تھی، اور وہ بھی اس میانہ روی کے ساتھ کہ محلے کے لونڈے اور ٹھلولے جب اور جہاں چاہتے چلتی گاڑی میں کود کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایسا میانہ روی سے چلتی تھی آہستہ آہستہ کہ محلے کے بچے کود کود کے اس میں بیٹھ جاتے تھے۔ آغا نے کبھی تعرض نہیں کیا، کیونکہ اگلے چوراہے پر جب یہ دھکڑ دھکڑ کر کے دم توڑ دیتی تو یہی سواریاں دھکے لگا لگا کر منزل مقصود تک پہنچاتے۔ اب آغا نے بھی کبھی اس کو منع نہیں کیا۔ کیوں منع نہیں کیا کہ اگلے چوراہے پر جب گاڑی دم توڑ دے گی، رک جائے گی، تو یہی لوگ کیا کریں گے؟ اتر کے اسے دھکے لگا کر اسے منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اسی صورت میں پٹرول کی بچت تو خیر تھی ہی، لیکن بڑا فائدہ یہ تھا کہ انجن بند ہو جانے کے سبب کار زیادہ تیز چلتی تھی۔ واقعی اس کار کا چلنا اور چلانا معجزۂ فن سے کم نہیں تھا۔ اب یہ کار بھی ایسی تھی کہ چلنا اور چلانا معجزۂ فن سے کم نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں پٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ پٹرول سے زیادہ خون کیسے جلتا تھا؟ آغا دل ہی دل میں کڑھتے اور اپنے مصنوعی دانت پیس کر رہ جاتے، لیکن کوئی یہ کار ہدیتاً لینے کے لیے بھی رضامند نہ ہوتا۔ یہ کار جو ہدیتاً یعنی کوئی تحفے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ تنگ آ کر آغا کار کو شہر سے دور کسی پیپل کے نیچے کھڑا کر کے راتوں رات بھاگ آئے۔ اب کار سے اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ آغا کسی دور جا کر پیپل کے نیچے کھڑا کر کے راتوں رات بھاگ آئے، لیکن ہر مرتبہ پولیس نے کار سرکاری خرچ پر ٹھیل ٹھال کر آغا کے گھر باحفاظت تمام پہنچا دی۔ اور پولیس نے کیا کیا کہ سرکاری خرچے پہ ان کے ٹھیل ٹھال کے آغا کے گھر حفاظت کے ساتھ پہنچا دیتے تھے۔ غرض کہ اس کار کو علیحدہ کرنا اتنا ہی دشوار نکلا جتنا اس کو رکھنا۔ اب اسے الگ کرنا، علیحدہ کرنا یعنی الگ کرنا اتنا ہی دشوار نکلا جتنا اسے اپنے پاس رکھنا۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس سے بہت سی تاریخی حادثوں کی یادیں وابستہ تھیں جن میں آغا بے عزتی کے ساتھ بری ہوئے تھے۔ انجام کار ایک سہانی صبح فورڈ کمپنی والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ کار ہمیں لوٹا دو، ہم اس کو پبلسٹی کے لیے اپنے قدیم ماڈلوں کے میوزیم میں رکھیں گے اور اس کے بدلے سال رواں کے ماڈل کی بڑی کار تمہیں پیش کریں گے۔ اب انگریزوں نے کیا کہا کہ مجھے کار جو لوٹا دو اور میں تمہیں نئی کار دوں گا۔ شہر کے ہر کافی ہاؤس میں آغا کی خوش نصیبی اور کمپنی کی فیاضی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے اس وقت ختم ہوئے جب آغا نے اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا، یعنی منع کر دیا۔ انہوں نے حقارت کے ساتھ کہنے لگے 2 لوں گا۔ کمپنی خاموش رہ گئی اور آغا مدتوں اس کے مقامی کارندوں کی نااہلی اور ناعاقبت اندیشی پر افسوس کرتے رہے۔ آغا نے کیا کہا؟ اس کے بدلے 2 لوں گا۔ کہتے تھے لالچی کہیں کے 5 سال بعد 3 دینی پڑیں گی، دیکھ لینا۔ اور کیا سوچتے تھے کہ 5 سال کے بعد 3 دینی پڑے گی۔ وہ خلوص نیت سے اس دور کو کلجگ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جہاں کوئی نئی چیز، کوئی نئی صورت نظر پڑی اور انہوں نے کچ کچا کے آنکھیں بند کر لی۔ کلجگ، نئے دور کو وہ کلجگ کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ نئی چیز اور نئی صورت سے ان کو بالکل پسند نہیں تھی، آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اور یادیں رفتگان کے اتہ سمندر میں غلاب سے غوطہ لگایا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کندھے پر ایک آدھ لاش لادے برآمد نہ ہوئے۔ اور کیا کرتے تھے؟ پرانے زمانے میں اپنے یادوں کے اس میں چلے آتے تھے، اور ایسا نہ ہوا کہ ایک آدھ کندھے پر لاش لادے برآمد نہ ہوئے۔ کہیں کوئی بات بار خاطر ہوئی اور انہوں نے یادش بخیر کہہ کے بیتے سمے اور بچھڑی ہوئی صورتوں کو تصویر کھینچ کر رکھ دی۔ کوئی بھی بات ہوتا تھا تو یہ کیا کہتے؟ یادش بخیر، یعنی ہمیں پرانی یاد آ جاتی تھی پرانی باتیں، اور اس کی پوری تصویر کھینچ کے رکھ دیتے تھے۔
ذرا کوئی امریکی طور طریق یا وضع قطع ناگوار گزری اور انہوں نے کولمبس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب جو امریکی کا طور طریقے انہیں ناگوار گزرے تو انہوں نے کیا کولمبس کو ہی گالی دینی شروع کی۔ وہ فی الواقع محسوس کرتے کہ ان کے لڑکپن میں گنے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے۔ اب وہ کیا محسوس کرتے تھے کہ میرے جو لڑکپن تھا میرے بچپن میں گنے زیادہ میٹھے تھے اور ملائم بھی ہوا کرتے تھے۔ میرے سامنے بارہا اتنی سی بات منوانے کے لیے مارنے پر تل گئے، اور اتنی سی بات منوانے کے لیے لوگوں سے کیا مرنے مارنے پر بھی تل جاتے تھے، یعنی بالکل لڑنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ان کے بچپن میں چنے ہرگز اتنے سخت نہیں ہوتے تھے، اور ان کے بچپن میں جو چنے تھے وہ بھی اتنے سخت نہیں ہوتے تھے۔ کہتے تھے آپ نہ مانیں یہ اور بات ہے، مگر یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ گزشتہ 15-20 سال میں قطب مینار کی سیڑھیاں گھسنے کی بجائے اور زیادہ اونچی ہو گئی ہیں، اور اس کے ثبوت میں اپنے حالیہ سفر دہلی کا تجربہ ہانپ کر بیان کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے کہ قطب مینار کی جو سیڑھیاں ہیں وہ گھسنے کے بجائے اونچی ہو رہی ہیں، اور یہ سب سناتے تھے، بالکل ہانپ کر سناتے تھے۔ چونکہ ہم میں سے کسی کے پاس پاسپورٹ تک نہ تھا، اس لیے اس منزل پر بحث کا پلہ ہمیشہ ان کے حق میں جھک جاتا۔ اب ہمارے پاس پاسپورٹ ہی نہ تھا کہ میں دلی جاتا اور ان کے بات کو صحیح ٹھہراتا۔ قدیم نصاب تعلیم کے وہ بے حد متعارف و مداح تھے، یعنی قدیم نصاب تعلیم کے وہ بے حد متعارف بھی تھے اور مداح بھی تھے، یعنی اسے تعریف بھی کرتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ اکثر کہتے تھے کہ ہمارے بچپن میں کتابیں اتنی آسان ہوتی تھی کہ بچے تو بچے، ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے۔ اب قدیم نصاب جو پرانے زمانے کی کتاب کی وہ بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بچپن کی جو کتابیں تھیں اتنی آسان تھی کہ بچے تو بچے، ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے۔ اسی راہ میں اپنی یونیورسٹی کا ذکر بڑی للک سے کرتے اور کہتے کہ ہمارے وقتوں میں ممتحن اتنے لائق ہوتے تھے کہ کوئی لڑکا فیل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے وقت میں ممتحن یعنی جو استاد ہوتے تھے اتنے لائق ہوتے تھے، کوئی بچہ فیل ہی نہ ہوتا تھا۔ قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلاتے کہ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کے لیے غیر معمولی قابلیت درکار تھی۔ جس شہر میں یہ یونیورسٹی واقع تھی اسے وہ عرصہ سے اجڑا دیار کہنے کے عادی تھیں۔ اب جس شہر میں ان کی یونیورسٹی واقع تھی اسے کیا کہتے تھے؟ اجڑا دیار۔ ایک دن میں نے آڑے ہاتھوں لیا، آغا خدا سے ڈرو، وہ شہر تمہیں اجاڑ دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہاں کی آبادی 5,000 سے بڑھ کر 3.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمان ہوں تو دوزخ پر ایمان ہے، وہاں کی آبادی بھی تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیا سمجھے؟ اختر شیرانی کے ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے یاران وطن کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد دیس سے آنے والے کی خاصی خبر لی ہے۔ اختر شیرانی کے ایک نظم ہے، وہ دیس سے آنے والے بتا، تو انہی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ دیس سے آنے والے کی خاصی خبر لی۔ انہوں اس بھولے بھالے سوال نامے کے تیور صاف کہہ رہے ہیں کہ شاعر کو یقین واثق ہے کہ اس کے پردیس سدھارتے ہی نہ صرف دیس کی ریت رسم بلکہ موسم بھی بدل گیا ہوگا، اور ندی نالے اور تالاب سب ایک ایک کر کے سوکھ گئے ہوں گے۔ آغا کو اپنے آبائی گاؤں چاکسو یعنی خرد سے بھی کچھ اس نو کی توقعات وابستہ تھیں۔ آغا کی عمر کا بھید نہیں کھلا، لیکن جن دنوں میرا تعارف ہوا وہ عمر کی اس کٹھن گھاٹی سے گزر رہے تھے جب جوان ان کو بوڑھا جان کر کتراتے اور بوڑھے کل کا لونڈا سمجھ کر منہ نہیں لگاتے۔ اب کیا تھے؟ وہ اس عمر میں تھے کہ جوان اسے سمجھتے تھے بوڑھا ہے، کتراتے تھے، اور بوڑھے سمجھتے تھے کہ یہ لونڈا ہے تو انہیں منہ نہیں لگاتے تھے۔ جن حضرات کو آغا اپنا ہم عمر بتاتے رہے ان میں سے اکثر ان کو منہ در منہ چچا کہتے تھے۔ اب جن کو وہ ہم عمر بتاتے تھے وہ لوگ انہیں چچا کہتے تھے۔ خیر ان کی عمر کچھ بھی ہو، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی جوان نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں میں سے تو جو کبھی جوان ہوئے ہی نہیں۔ ان کی شادی کے متعلق اتنی ہی روایتیں تھیں جتنے ان کے دوست بازوں کا کہنا تھا۔ اب ان کے شادی کے متعلق بس اتنی ہی باتیں تھیں جو ان کے دوست نے بتایا ہے۔
BA کے نتیجے سے اس قدر بددل ہوئے کہ خودکشی کی ٹھان لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ اب BA کے نتیجے سے اتنے بددل ہوئے کہ سوچا کہ خودکشی کر لے، لیکن بوڑھے والدین نے کیا سمجھایا کہ بیٹا خودکشی مت کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ مگر ابھی صحرے کے پھول بھی پوری طرح نہ مرجھائے ہوں گے کہ یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بچپن انہیں اسیر پنجہ عہد شباب کر کے کہاں چلا گیا، اور وہ اپنی آزادی کے ایام کو بے طرح یاد کرنے لگے۔ اسیر پنجہ عہد شباب یعنی کہ جو شباب کا زمانہ ہو، تو جوانی کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے، اس کے قید میں وہ قید ہو گئے ہیں اسی میں، اور وہ اپنی آزادی کے ایام کو بے طرح یعنی جو آزادی کے وقت گزرے تھے اسے بے طرح یاد کرنے لگے، حتیٰ کہ اس نیک وقت کو بھی رحم آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلی گئی، اور ان کی بیوی بھی کیا ہو گئے، ان کو چھوڑ کر ان کے مائکے چلی گئی۔ اس سے مہر بخشوانے کے ٹھیک 15 سال بعد ایک محسن خاتون کو محض اس بنا پر حوالہ نکاح میں لائے کہ 35 سال اور 3 شوہر قبل موصوفہ نے چوکسو میں ان کے ساتھ اماوس کی رات میں آنکھ مچولی کھلتے وقت چٹکی لی تھی، جس کا نیل ان کے حافظے میں جوں توں محفوظ تھا۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا، ایک 35 سالہ خاتون سے شادی کی، لیکن آغا اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اس کے سامنے پہلی بیوی کی اٹھتے بیٹھتے اس قدر تعریف کی کہ اس نے بہت جلد طلاق لے لی، اتنی جلد کہ ایک دن انگلیوں پر حساب لگایا تو بیچاری کی ازواجی زندگی عدت کے میعاد سے بھی مختصر نکلی۔ اب بیچاری اتنے دن کم ہوا کہ ان کی عدت سے بھی کم شادی کے وقت نکلے۔ آغا ہر سال نہایت پابندی اور دھوم دھام سے دونوں طلاقوں کی سالگرہ منایا کرتے تھے۔ اب آغا جو کہا کرتے 2 شادی تو کیے، شادی تو ناکام رہی، لیکن انہوں نے اپنی شادی کے جو طلاق کے دن تھے بڑا سالگرہ منایا کرتے تھے۔ پہلی طلاق کے سلور جوبلی میں رقم الحروف کو بھی شرکت کا اتفاق ہوا، یعنی مجھے بھی شرکت کا اتفاق ہوا، لکھنے والے یعنی خود مصنف جو ہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شرکت کا اتفاق ہوا۔ دوسری خانہ بربادی کے بعد شادی نہیں کی، اگرچہ نظر میں آخری دم تک صحرے کے پھول کھلتے اور مہکتے رہیں، صحرے کے پھول کھلتے اور مہکتے رہیں آخری دم تک۔ گو آغا تمام عمر رہین ستم ہائے روزگار رہے، لیکن چوکسوں کی یاد سے ایک لہجہ غافل نہیں رہیں۔ تمام عمر رہین ستم ہائے روزگار یعنی کہ زمانے کے مصیبت میں گرفتار رہیں، لیکن چوکسو یعنی ان کے جو گاؤں تھا چوکسو اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ان کی میت آخری وصیت کے مطابق 700 میل دور چوکسو یعنی خرد لے جائی گئی، اور ان کے وصیت کے مطابق ان کی میت کو 400 میل دور کہاں لے گئی، چوکسو لے جائے گی، اور چوکسو کلاں کے جانب پہنچ کر کے اسے قبر میں اتارا گیا۔ لاریب وہ جنتی تھیں، بے شک لاریب یعنی بے شک وہ جنتی تھیں، کیونکہ وہ کسی کے برے میں نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو گزند نہیں پہنچایا۔ ان کے جنتی ہونے میں یوں بھی شبہ نہیں، جنت واحد ایسی جگہ ہے جس کا حال اور مستقبل اس کے ماضی سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جنت میں بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے، ایسا کیا لگتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جنت میں بھی خوش نہیں ہوں گے، اور یادش بخیر کر کے جنتیوں کو اس جہان گزراں کی داستان پاستان سنا سنا کر للچاتے ہوں گے، اور یادش بخیر کر کے کیا کہتے ہوں گے، جنتوں کو بھی یہاں اس جہان کی جس جہان سے وہ گئے ہیں وہاں کی داستان پاستان سناتے ہوں گے اور للچاتے ہوں گے، جیسے تیسے جی وہ دوزخ سمجھتے رہے، جسے جیتے جی وہ دوزخ سمجھتے رہے، اور جس جہان کو وہ جیتے جی جو دوزخ سمجھتے رہے، اب اسی جہان کی وہ کیا کرتے ہوں گے، جنتیوں کو داستان سناتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آئیے اب لفظ معنی پڑھتے ہیں۔ اب اس میں سے آپ کے جو سوال پوچھے جائیں گے کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ مشتاق احمد یوسفی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ چیپٹر کا نام کیا ہے، تو اس چیپٹر کا نام کیا ہے، یادش بخیریہ ہے، اور یہ کس سے لیا گیا ہے، تو مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ تلے سے اس کا مضمون لیا گیا ہے۔ لفظ معنی حویدہ معنی ہوتا ہے ظاہر، متمنی یعنی تمنا کرنے والا، رسائی یعنی پہنچ، کسر شان یعنی وہ بات جس کا
یا کام جس سے عزت و آبری میں کمی آ جائے. کم آمیزی یعنی کم ملنا جلنا. توجیہ مانے وجہ بیان کرنا. توفیق یعنی حوصلہ صلاحیت جو خدا کی طرف سے عطا ہو. دیر پا یعنی دیر تک قائم رہنے والا. حنوط ایک قسم کا مسالہ جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر ملا جاتا ہے. یہ قدیم مصر میں رائج تھا. ایسی لاشوں کو جنہیں حنوط کیا گیا ہو ممی کہتے ہیں. مرثی کہتے ہیں وراثت میں ملی ہوئی. ربع صدی یعنی چوتھائی صدی. آویزہ یعنی لٹکا ہوا. کاواک یعنی کھوکھلا جو پوری طرح کارآمد نہ ہو. ہوٹ کرنا یعنی انگریزی ہوٹ مشاعرہ یا تقریر وغیرہ پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے شور مچانا. انگریزی الفاظ ہے یہ. سپاس نامہ وہ تحریر جو کسی جلسے میں کسی شخص کی خدمات کے اعتراف اور تعریف کے لیے پڑھی جائے. تقریب کوئی موقع جہاں لوگ ملنے جلنے کے لیے جمع ہوں. وارفتگی یعنی بے خودی. آبدیدہ یعنی آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا. روبہ زوار یعنی پستی کی طرف مائل. لہن یعنی سریلی آواز. اور تقریب خاص یعنی خاص نزدیکی. عقدہ کہتے ہیں پیچیدہ یا مشکل بات. گرہ. عین مین یعنی ہو بہو. مفقود الخبر یعنی لاپتہ وہ شخص جس کی کوئی خبر نہ ہو. وطیرہ یعنی ڈھنگ. ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جائے. والہانہ جذبات سے بھرپور عاشقوں کی طرح. وابستگی یعنی تعلق. تعرض یعنی روک ٹوک. ہدیتاً یعنی تحفے کے طور پر نذرانے کے طور پر. مستد کرنا یعنی واپس کرنا نامنظور کرنا. ناقبت اندیشی یعنی انجام فکر نہ کرنا. یاد رفتگان رفتہ کی جمع ہے یعنی گزرے ہوئے لوگ. یاد رفتگان سے مراد ہے گزرے ہوئے لوگوں کی یاد. بار خاطر یعنی دل کا بوجھ یعنی پسندیدہ بات یا چیز کا احکام. فی الواقع یعنی دراصل واقع. مدح یعنی تعریف کرنے والا. رو کہتے ہیں بہاؤ کو. للک امنگ شوق. ممتحن یعنی امتحان لینے والا. درکار یعنی ضروری. دیار یعنی شہر علاقہ. یقین واثق یعنی پکا یقین. نو یعنی قسم. کوا یعنی وہ غلاف جسے ریشم کا کیڑا اپنے لعاب سے اپنے گرد بنا لیتا ہے. جوہر کہتے ہیں چھوٹا تالاب یا حوض جس میں پانی رک کر گندگی یا کائی ڈھک گیا ہو. مسن کہتے ہیں زیادہ عمر کا. حبالہ یعنی رسی یا حبالہ نکاح کا مطلب ہے نکاح کی قید. عدت یعنی شوہر کی موت ہو جانے یا طلاق لینے کے بعد ایک مدت جس میں عورت نکاح ثانی نہیں کر سکتی. رقب الحروف یعنی لکھنے والا یعنی خود مصنف. رہین ستم ہائے روزگار یعنی زمانے کی مصیبتوں میں گرفتاری. فقرہ غالب کے شعر سے ماخوذ ہے. شعر کیا ہے؟ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. لاراب کہتے ہیں بے شک بلا شبہ. گزند یعنی نقصان. داستان پاستان یعنی پرانی داستان پرانا قصہ. اب آئیے پڑھتے ہیں غور کرنے کی بات. اس مضمون کا عنوان یادش بخیریہ ہے جو یادش بخیر کی بدلی ہوئی شکل ہے. یادش بخیریہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. اس کے معنی ہیں ان کی یاد اچھی رہے. یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی غائب شخص یا وقت کے بارے میں ہمیں اپنی محبت عقیدت یا وابستگی کا اظہار کرنا ہو. مشتاق احمد یوسفی نے یادش بخیر کو یادش بخیریہ کہہ کر مزاح کا پہلو پیدا کیا ہے. یعنی جس طرح مالیخولیا اور ہسٹیریا امراض کے نام ہیں اسی طرح یادش بخیریہ بھی آغا کے لیے ایک مرض بن گیا ہے. یوسفی نے نوسٹیلجیا کا ترجمہ یادش بخیریہ کیا ہے. یعنی نوسٹیلجیا کسی زمانے یا جگہ یا وطن سے دوری کے نتیجے میں رنجیدگی کے احساس کو کہتے ہیں. عربی میں اسے حتی الوطن کہتے ہیں جو بہت لطف انگیز ہے. مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون میں ایک کردار آغاز تلمیذ الرحمن کا ذکر بہت پرلطف انداز میں کیا ہے. مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون میں کس کا ذکر کیا ہے؟ آغا تلمیذ الرحمن کا ذکر بہت پرلطف انداز میں کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا کی پوری زندگی قابل رحم حالت میں گزری. ان کی اس بدحالی میں ان کے دوستوں سے زیادہ
خود ان کا ہاتھ تھا۔ اب وہ عمر کی اس منزل میں تھے کہ صرف یادوں کے سہارے زندہ رہ سکتے تھے۔ اگر آغا کی انہی باتوں کو سادگی سے بیان کر دیا جاتا تو قاری کے لیے دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہوتا، لیکن مشتاق احمد یوسفی نے اپنے انداز بیان سے نہ صرف یہ کہ آغا کی زندگی کو دلچسپ بنا کر پیش کیا ہے، بلکہ قاری کو بھی ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ آغا کو وہ کہیں خفگی یا ناراضگی کا موقع نہیں دیتے۔ اسیر پنجہ عہد شباب کا مطلب ہے عہد جوانی، ایک طرح کا پنجہ ہے جس نے قیدی بنا لیا ہے۔ یہ ترکیب مستر خیر آبادی کی مشہور شعر سے ماخوذ ہے۔ اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے۔ یوں تو یہ مضمون طنز و مزاح کی بہت اچھی مثال ہے، لیکن درج ذیل جملے یوسفی کے مخصوص انداز کے بطور خاص نمائندگی کرتے ہیں، ان کی خاص جو انداز ہے اس کا نمائندے کرتے ہیں۔ اپنے عہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں کتابیں اتنی آسان ہوتی تھیں کہ بچے تو بچے، ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے۔ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کے لیے غیر معمولی قابلیت درکار تھی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ لیکن آغا اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اس نے بہت جلد طلاق لے لی۔ ان کی عادت ایسی تھی کہ بیوی کے ساتھ رہ ہی نہیں پائے اور انہوں نے بہت جلد طلاق لے لی۔ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو گزند نہیں پہنچایا، انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، پریشان نہیں کیا۔ آج کے لیے بچوں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو خلاصہ اس کا اور مشقی سوال و جواب اور عملی سرگرمیاں پڑھاؤں گی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔